अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब ससुराल में कदम रखा तो अजीब सी घुटन महसूस हुई, जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है। सबकी अजीब सी नज़रें देखकर मैं घबरा गई थी, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैलाए रखी, ताकि किसी को अंदाज़ा ना हो सके कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक कमरे में सजी सेज पर ले जाकर बिठा दिया और ख़ुद को कोई बात किए बगैर ही कमरे से बाहर चली गई। मुझे एक साया सा कमरे के दरवाजे की तरफ महसूस हुआ, लेकिन मैंने इसे अपना वहम जान कर नज़रअंदाज कर दिया। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर दीवारों को देखना शुरू कर दिया, तो मुझे मुख्तलिफ दीवारों पर तस्वीरें लटकती दिखाई दी। मैंने डरते डरते एक तस्वीर को उतारा, इसे देखना शुरू किया। ये तस्वीर एक 50-60 साला शख्स की थी, जिसकी बड़ी-बड़ी मूंछें और चेहरे पर अजीब-सी मुस्कुराहट देखकर मेरी हँसी छूटने वाली थी। मैं अभी इसी कशमकश में थी कि ये कौन है। इतनी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई, तो मैं सहम कर तस्वीर हाथ में पकड़े दरवाजे की तरफ देखने लगी। मियाँ ने कमरे में आते साथ ही मेरे हाथ में तस्वीर देखी तो मुस्कुरा कर बोले, "ये मेरे अब्बा जान हैं।" शादी की गहमा-गहमी में मुझे ये ज़्यादा दिखाई नहीं दिए थे, जिसकी वजह से मैं पहचान ना पाई कि ये सफ़दर के वालिद साहब हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ तस्वीर एक तरफ रख दी। फिर वो दीवार पर लगी बाकी तस्वीरों का तारुफ करवाने लगे और मैं इनकी आंखों में अपने घर वालों की मोहब्बत देखकर खामोश सी हो गई थी। फिर सफदर ने अपने हाथों में मेरा हाथ लिया और कहने लगे, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारे घर में आते साथ ही हमारे घर में खुशियों की पहल सी हो गई है। मैं हैरान हो रही थी कि अभी चंद घंटे पहले ही मैं इस घर में आई हूँ, तो भला मेरे आने से ऐसी भी क्या बात हो गई। मैंने पूछा, वो कैसे? तो वो प्यार भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगे कि तुम आज इस घर में दुल्हन बनकर आई हो और आज ही मुझे नौकरी मिली है और सुबह ऑफिस में मेरा पहला दिन है। इसी तरह आज के दिन मुझे दो दो खुशियाँ मिल गई हैं। इनकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा और मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि चलो, आते साथ ही ससुराल में मेरी धाक बैठ गई कि मैं खुशकिस्मत हूँ। लेकिन जब मैं अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर जाकर सबके साथ बैठी तो मेरे होश उड़ गए। खिलाफ तवक्को पहले दिन ही वो सब मुझसे अकड़े अकड़े से थे। सास बोली, हाँ बहू, तुम घर के कामों में कब तक हाथ बटाना शुरू करोगी? मुझे हैरत हुई कि अभी एक दिन भी नहीं हुआ और ये काम करवाने का बोल रही हैं। लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, जब आप कहें तब से ही शुरू कर दूंगी। ये सुनकर वो नाक चढ़ाने लगी। मेरी नंद ने तो हद ही कर दी और बड़ी डिठाई से कहने लगी कि भाभी, सुबह सवेरे उठने की आदत डाल लें। हमारे घरों में रात देर तक जागने और सुबह देर तक उठने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। और ये क्या, सुबह सवेरे आपने इतना मेकअप कर लिया है? मुझे इसकी बातें सुनकर शदीद गुस्सा आ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि अभी इसकी उँगली पकड़ूं और इसे घर से निकाल बाहर करूं। मगर मैंने भी ठंडी खीर खाना सीखा था, इसलिए बड़े सब्र से खामोश रहकर अपना नाश्ता करने लगी। मुझे दुख तो सफदर पर था कि वो सब कुछ सुनते हुए भी खामोशी से बैठे मुस्कुराकर नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी मेरी हिमायत में ना कहा था। मेरी जेठानी, जो मेरी साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी, मेरे कान में कहने लगी, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, आगे आगे देखना क्या होता है। और ये कहकर वो सास की चापलूसी करने लग गई। घर का ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा था। हमारे घर में ऐसे झंझट ही ना थे। भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। मैं और मेरी छोटी बहन अम्मी और अब्बू के लाड प्यार में बड़े हुए थे। लेकिन ज़िंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। हर आने वाला नया दिन बहुत से सबक देकर जाता है और जब लोगों का जुल्म हद से बढ़ जाता है तो फिर शायद वो ऐसे रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है जिसका इसने सोचा भी नहीं होता। शायद मैं भी ऐसे लोगों में से थी। मुझे अपनी नंद और सास, इनकी हरकतें एक आंख नहीं भाती थी, मगर मैं मजबूर थी। माँ बाप को बताकर इन्हें दुख ना देना चाहती थी और ना शौहर को बता सकती थी कि इसने कौन सा मेरा साथ दे देना था।
بس حالات کی نو پر چلتی جا رہی تھی۔ میرے سسر بیچارے شریف النفس انسان تھے، مگر میری طرح وہ بھی خاموشی کی چادر تانے سو رہے تھے کہ اگر کچھ کہیں گے تو ساس کی کڑوی باتیں سننے کو ملیں گی۔ کبھی کبھار تو مجھے ان پر ترس آتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ اپنی ساس اور نند کو کڑی سے کڑی سزا دوں، مگر میں ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ روز کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتی اور روز ناکام ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے بڑے شوق سے سب گھر والوں کے لیے چاول بنائے، سلاد رائتا کھانے کی میز پر رکھا اور سب کو کھانے پر بلا لیا کہ میں نے بڑی محنت سے پلاؤ بنایا ہے۔ سب گھر والوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا شروع کیا، سب کو پلیٹیں دی اور خود بھی چاول پلیٹ میں ڈال لیے۔ ابھی میں نے خود نہیں کھائے تھے کہ ساس کی کرسی کی طرف سے چینک کی آواز سنائی دی۔ سب نے ڈر کے مارے ساس کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے چلا رہی تھی، پانی پانی، یہ لڑکی ہم سب کو مارنے کے لیے یہاں آئی ہے، اس لیے چاولوں میں اتنی مرچیں ڈالی ہیں جیسے مرچوں کے علاوہ کوئی اور مسالہ ہمارے گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جب میں نے خود چکھا تاکہ چاول بالکل ٹھیک تھے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سب نے ایک ایک نوالا منہ میں ڈالا تو سب کی حالت میری ساس جیسی ہی تھی۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ ابھی میں سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ میری جیٹھانی نے میرے کان میں بتایا کہ یہ سب حرکت سدرا میری نند کی ہے۔ یہ سن کر مجھے سکتا سا ہو گیا کہ آخر اسے مجھ سے دشمنی ہی کیا ہے۔ میں نے سدرا کے چہرے کی طرف دیکھا تو ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی، جو صاف بتا رہی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا دوں، مگر میں اپنے ہاتھوں کو مسلنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ سبھی لوگ برا بھلا کہتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور صفدر بھی بڑا سامنا بنا کر وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ میری جیٹھانی بھی عجیب سی گم سم سی عورت تھی۔ اس کی باتوں پر بھی مجھے زیادہ یقین نہیں تھا، مگر یقین کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ آج رات میں چھپ کر دیکھوں گی کہ سدرا اور میری ساس کیا باتیں کرتی ہیں، تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ جب سردار رات کو سو گئے تو میں چپکے اپنی نند کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور کمرے کے دروازے کے پیچھے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میری سانسیں اوپر نیچے ہو رہی تھی کہ کسی نے دیکھ لیا تو جانے میرا کیا حشر کرے، مگر میں ہمت باندھ کر کھڑی رہی۔ تبھی ان دونوں کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دی، جنہیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند کہہ رہی تھی کہ امی کل دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، آج تو صرف مرچیں ڈالی ہیں چاولوں میں، کل جب بھابھی کھانا بنائے گی تو میں کپڑے دھونے والا صابن ڈال دوں گی تاکہ بھائی کے ہاتھوں بھابھی کی خوب بیزتی ہو۔ پہلے ہمارا بڑا بھائی اپنی بیوی کا ہو کر رہ گیا اور اب یہ بھی ہاتھوں سے نکل جائے تو ہماری زندگی کتنی خراب ہو جائے گی۔ بھائی کی اب نوکری بھی لگ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ ساری تنخواہ لا کر بھابھی کے ہاتھوں پر رکھ دے۔ دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن کر مجھے چکر سے آنے لگ گئے تھے۔ میں جلدی جلدی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور سہم کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرا دل اب چاہ رہا تھا میں بھی ایسا کچھ کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک دن صفدر آفس سے گھر واپس آئے تو کافی تھکے تھکے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے کہ آفس میں فیصل صاحب نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، وہ ہر وقت اپنی دھاک بٹھانے کے لیے مجھے باس کے آگے شرمندہ کرتا رہتا ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ میری محنت پر پانی پھیر دیتا ہے اور باس مجھے کھری کھری سنا دیتا ہے۔ لیکن تم دیکھنا ابھی تو آغاز ہی ہے، میں کچھ دنوں میں ایسا کچھ کروں گا کہ فیصل منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا فرق تھا گھر اور آفس کے ماحول میں۔ فرق صرف ماحول کا تھا، باقی سب کچھ تو ویسے ہی تھا۔ صفدر کی باتیں سن کر جیسے مجھے بھی بہت سارے آئیڈیاز ملتے جا رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو گھر میں؟ تو میں نے مسکرا کر جواب دیا بس آپ کی طرح ہی کھری کھری سنتی رہتی ہوں۔ میری یہ بات انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ کہنے لگے تمہیں کون سناتا ہے، تم عورتوں کی تو فطرت ہے بات کا بتنگڑ بنانا، شکر کرو تمہیں اتنا اچھا گھر اور اتنے اچھے لوگ ملے ہیں۔
میں صفدر کی بات سن کر مسکرا دی اور ان سے کہا، ہاں ہاں، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ بلا وجہ ہی غصے میں آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں جو کچھ بھی پکاتی، جیسا بھی کھانا بناتی، اس میں سے نقص نکالنا گھر والوں کا فرض بن چکا تھا۔ آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنی جٹھانی کو بتایا، لیکن وہ تو ڈر کے مارے سہم ہی گئی اور کہنے لگی، نہ بابا نہ، میں تمہارے اس منصوبے میں تمہارا ساتھ بالکل نہیں دوں گی۔ خدا کی بندی، اگر کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو ہم دونوں کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال باہر کریں گے اور کیا پتہ جان ہی سے مار دیں۔ وہ تو بدلتی چلی جا رہی تھی اور مجھے ان کی بدلی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اکیلی ہی کافی ہوں، یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ صفدر دفتر سے آتے اپنے دفتری واقعات سنا سنا کر جی خراب کر دیتے۔ سارا سارا دن گھر میں باتیں سنوں اور پھر دفتروں کی چال بازیاں جو گھروں کی چال بازیوں سے کام نہ تھیں، یہ سب سن سن کر میرے کان پک گئے۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آج فیصل صاحب نے کیا گل کھلائے؟ وہ اپنی کلائی سے اپنی قمیض اونچی کرتے ہوئے بول رہے تھے اور میں جھنجھلا کر جواب دینے پر مجبور تھی۔ جی بتائیں، کیا گل کھلائے ہیں آج آپ کے فیصل صاحب؟ بھائی، اتنی محنت سے میں نے ایک اسائنمنٹ بنائی اور انہوں نے وہ اسائنمنٹ جان بوجھ کر غلطیوں سے باہر کر دی اور مجھے بتائے بغیر ہی باس کے آگے فائل رکھ کر مجھے بلا لیا۔ بھلا بتاؤ، ابھی تو فائل مکمل بھی نہ تھی، باس نے مجھے اتنی جھڑکیاں دی کہ کیا بتاؤں۔ میرے تو دماغ کی دہی بن گئی۔ مجھے فیصل صاحب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا من چاہ رہا تھا کہ ان کی کوئی فائل اٹھا کر اپنی فائل سے تبدیل کر دوں یا پھر ان کی فائلوں کو آگ لگا دوں۔ انتقام کی آگ مجھے بار بار ایسا کرنے پر اکسا رہی تھی، لیکن میں بھی کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اور باس کے ہاتھوں ایک بار پھر بےعزتی برداشت کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ سب بتاتے ہوئے بھی شدید غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ صفدر کی ایسی باتیں سن کر ہمیشہ میرا ذہن گھر کی طرف مڑ جاتا تھا، مگر میں انہیں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں کس اذیت سے روز گزرتی ہوں۔ ایک دن میں نے سدرا کو باتوں میں بہلا پھسلا کر اس کے دل کے راز جاننے کی کوشش کی۔ پہلے پہل تو وہ آئیں بائیں کرتی رہی، لیکن جب میں نے اسے اپنی دوست جیسی کہا تو وہ پیروں سے اکھڑ گئی اور شرماتے ہوئے بولی کہ بھابھی، ایک لڑکا میری زندگی میں شامل ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا کے لیے یہ بات امی کو مت بتائیے گا، وہ میرا گلا دبا دیں گی۔ مجھے بھی اب اس کی دکھتی رگ معلوم ہو گئی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا کسی بات کا کوئی ایک لفظ بھی امی کو نہیں بتاؤں گی، تم مجھے اپنی رازدان بنا سکتی ہو۔ پھر وہ میرے گلے لگ گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ اس نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے اور میں اسے معاف کر دوں۔ ایک دن بہو کا تو ہوتا ہی ہے، اس لیے میں نے بھی اپنی آنکھوں کو ماتھے پر رکھ کر اسے معاف کر ہی دیا، مگر کسی کو کیا پتا تھا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ کون لڑکا ہے اور کرتا کیا ہے، تاکہ کسی طرح تمہارے رشتے کی بات امی تک پہنچائی جائے۔ اس پر وہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں بھابھی، امی سے کچھ نہ کہنا، ابھی راشد کچھ نہیں کرتا، لیکن مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور میں اسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ پلیز بھابھی، کچھ ایسا کرو کہ سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، کل ہم اسے ملنے جائیں گے اور میں دیکھوں گی کہ وہ کیسا لڑکا ہے، تب کسی طریقے سے امی سے بات کروں گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور میں دھیمی سی مسکان کے لیے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ اب مجھے کسی حد تک تسلی ہو چکی تھی کہ جو منصوبہ میں نے بنایا ہے، میں اس میں جلد ہی کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک دن میں اور میری جیٹھانی کچھ کچن میں کام کر رہے تھے کہ وہ مجھے کہنے لگی، تم جو کچھ کر رہی ہو اس کی خبر اگر امی کو ہو گئی تو تمہارا بہت برا حال کریں گی۔ مجھے ان کے ڈرپوک پن پر ہمیشہ غصہ آتا تھا، اس لیے وہ اب تک اس گھر میں ظلم و ستم کا شکار ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بس دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں، میں نے بھی سارا حساب برابر نہ کیا تو میرا نام بدل لینا۔ ابھی یہ باتیں کر رہی تھی کہ پیچھے سے سدرا اور امی آ گئی اور امی کہنے لگی، آج کل تم دونوں کی آپس میں بڑی بنتی ہے، بڑی باتیں کرتی دکھائی دیتی ہو، خیر تو ہے؟
اس سے پہلے میں کچھ بولتی، سدرا کہنے لگی، نہیں امی، چھوٹی بھابھی بیچاری تو کچھ بولتی ہی نہیں، یہ سارے فساد کی جڑ تو بڑی بھابھی ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں امی، ہم تو بس یوں ہی باتیں کر رہے تھے کہ شام کو کیا پکانا ہے۔ سدرا کہیں بڑی بھابھی کے پیچھے نہ پڑ جائے، یہ سوچ کر جلدی جلدی میں نے بات ختم کرنے کا سوچا اور پوچھا، امی آپ کے لیے چائے بنا کر لے آؤں؟ جس پر وہ منہ بسور کر کہنے لگی، ہاں پلا سکتی ہو تو پلا دو، اور پھر کچن سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن میں اور سدرا راشد سے ملنے جناح پارک چلے گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ایک گندھا مندہ سات میلے کچیلے کپڑوں والا لڑکا ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا، جسے دیکھ کر سدرا شرما شرما دوڑی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ میری تو چینخ نکلنے والی تھی جب اس کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی دیکھا۔ تب سدرا بولی، بھابھی پریشان نہ ہوں، یہ آپ کو اور مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، اس کے علاقے سبھی لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ وہ شرما شرما کر یوں بول رہی تھی جیسے یہ کوئی بڑا نیک کام ہو۔ میں نے راشد سے پوچھا، اگر تم سدرا سے شادی کرنا چاہتی ہو تو کچھ کماتے کیوں نہیں، ورنہ بیوی کو کیا کھلاؤ گے؟ اس پر وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، مجھے کمانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سدرا جس چیز پر ہاتھ رکھے گی اس کو اسی وقت مل جائے گی، اور کوئی اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لے گا۔ بڑا روب دبا دبا ہے میرا یہاں، مجھے جانتی نہیں۔ اس کی باتوں میں عجیب سی وحشت سی تھی جسے دیکھ کر مجھے کوفت ہونے لگی، اور میں سدرا کا ہاتھ پکڑ اسے وہاں سے واپس گھر لے آئی۔ گھر آتے ساتھ ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اسے راشد کیسا لگا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ تم نے آخر کیا دیکھا کر اسے پسند کیا؟ جس پر اس نے مجھے بتایا کہ ایک بار اس نے مجھے ہنوں سے بچایا تھا۔ جب وہ کالج سے گھر واپس آ رہی تھی تو کچھ لوگ اسے تنگ کر رہے تھے، بس اسی وقت راشد نے آ کر اس کی زندگی بچائی، جس کی وجہ سے وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میں نے اسے باتوں میں لا کر اس کا دھیان راشد سے ہٹانے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا لڑکا بیانے آئے جو شکل و صورت میں بھی اچھا ہو اور جو کماتا بھی ہو، اس کی گاڑی بھی ہو، تو تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ جس پر وہ کافی خوش ہو کر کہنے لگی، نہیں بھابھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جسے دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے تسلی بھی ہو گئی کہ چلو میرا کام آسان ہو گیا اور میرا بنایا ہوا منصوبہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ شام کو جب صفدر آفس سے واپس آئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ فیصل صاحب کی چھٹی کے سبھی انتظام مکمل کر کے آیا ہوں، بس اب 2-4 دن میں اپنے منصوبے پر عمل کرنا ہے اور پھر آسانی ہی آسانی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، میں کروٹ لے کر سو گئی کیونکہ میں تو اپنے منصوبے کے مکمل ہونے پر خوش تھی، اس لیے صفدر کے دفتر کی باتوں کی ٹینشن نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج کتنے دن بعد مجھے اچھی نیند آئے گی، کیونکہ ذہن پر ٹینشن کم ہوئی تھی، ورنہ تو سوتے وقت بھی ہر وقت ایک خوف چھایا رہتا تھا جس کی وجہ سے عجیب سی بے چینی ساری رات تنگ کرتی تھی۔ اگلی صبح میں خلاف معمول بڑی فریش اٹھی اور ناشتے کی میز پر جا بیٹھی، سب کو خوشی ہوئی ناشتے دے رہی تھی۔ پھر میری ساس جب اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہولی اور ڈرتے ڈرتے ان سے سدرا کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ انہوں نے ماتھے پر تیوریاں ڈال کر میری بات کو رد کر دیا اور کہنے لگی، نہ بابا، میری بیٹی کا رشتہ میں ہی کروں گی، بھابھیوں سے کہاں توقع کہ وہ کوئی اچھا رشتہ لائیں، وہ تو میری بچی سے بدلے ہی لیں گی۔ یہ سن کر مجھے سب کچھ خاک میں ملتا دکھائی دیا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور ساس کے ہاتھ پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ آپ ایک بار مجھ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان لوگوں سے مل لیں، اگر لوگ اچھے نہ لگے تو رشتہ مت کریے گا۔ میری یہ بات کچھ ان کے دل پر لگی اور انہوں نے لڑکے والوں سے ملنے کے لیے ہاں کر دی۔ 2 دن بعد جب لڑکے والے آئے تو میرے منصوبے کے مطابق میں سدرا کو پہلے ہی راضی کر چکی تھی، تاکہ جب امی اسے پوچھے تو وہ انکار نہ کر سکے۔ میری ساس کو رشتہ پسند آ گیا اور یوں سدرا ہمارے گھر سے رخصت ہو کر بیاہ کر گھر سدھار گئی۔ میں جانتی تھی میری ساس کبھی بھی راشد جیسے کنڈے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرے گی، اور یوں اگر سدرا راشد کے ساتھ رابطے میں رہی تو وہ کبھی اس گھر سے رخصت ہو کر نہیں جائے گی۔ اس لیے میں نے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈ کر
اس گھر سے رخصت کر دیا تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو سکے، کیونکہ اکثر غلط حرکتوں کی وجہ سے سدرا ہی ہوا کرتی تھی۔ سدرا کی رخصتی کے بعد میری جیٹھانی نے میرے کندھے پر کندھا مارتے ہوئے کہا، بھائی تم تو بڑی ہوشیار نکلی، واقعی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ہمیں ہنستا دیکھ کر سانس کے ماتھے کی تیوریاں ابھی بھی چڑھی ہوئی تھی، مگر سدرا کے نہ ہونے کی وجہ سے تانوں کا زور کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ شادی اختتام کو پہنچی تو صفدر بستر پر لیٹے بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جب خوش ہونے کی وجہ پوچھی تو بولے کہ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے تو کہنے لگے میری ترقی ہو گئی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی، ارے واہ، یہ سب اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فیصل صاحب ہمیشہ کے لیے دفتر سے جا چکے ہیں اور ان کی جگہ اب میں بیٹھتا ہوں۔ میں نے پوچھا اتنی جلدی یہ سب کیسے ممکن ہوا تو انہوں نے بتایا کہ فیصل صاحب کو اعتماد میں لیتے ہوئے صفدر نے سبھی بڑی کمپنی کو ای میل کرنے کا ذمہ خود اٹھا لیا تھا۔ فیصل صاحب انہیں ای میل بھیجتے اور وہ جھٹ پٹ آگے فارورڈ کر دیتے تھے۔ جب فیصل صاحب کا اعتماد صفدر پر بحال ہو گیا تو صفدر نے ایک بہت ضروری ای میل جو بہت بڑی کمپنی سے گرانٹ ملنے کی تھی جان بوجھ کر فارورڈ نہیں کی۔ اسی طرح آفس والوں کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور باس نے فیصل صاحب کی لاپرواہی پر انہیں دفتر سے نکال کر وہ سیٹ صفدر کو دے دی۔ جب وہ یہ ساری کہانی سنا رہے تھے تو میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ انسان واقعی سب کچھ اپنے گھر سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ساری چال بازیاں اپنی ماں بہن گھر سے سیکھی تھی، اس لیے فیصل صاحب کو نکالنے کا منصوبہ بنایا اور کامیاب ہو گئے، اور میں نے یہ چال بازیاں ان کے گھر آ کر سیکھیں اور سدرا کو گھر سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور اس میں کامیاب ہو گئی۔ واقعہ دنیا مکافات عمل ہے، جو سدرا کی بھابھی نے کسی کے ساتھ کیا وہی ان کی بہن کے ساتھ بھی کیا۔ اللہ حافظ۔